बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुअल्लिम इब्राहीम अल्लिमनी या मुफ़ाहिम सुलैमान फ़हिमनी। कल हमने बात की थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबात दिए उसमें हमने इस बात पे गौर व फ़िक्र किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं एक चीज़ तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ, अगर उसको मजबूती से थामे रहोगे तो वो कभी गुमराह ना होगे, और वो अल्लाह की किताब है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया कि और तुमसे मेरे बारे में पूछा, जल्द ही तुमसे पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे, यानी कि जब मेरे बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पैगाम दिया तो तुम क्या मेरे बारे में फिर क्या कहोगे। तो सहाबा ने यकजान होके एक ज़ुबान होके कहा कि हम अल्लाह के सामने गवाही देंगे कि आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी और आपने ये तमाम काम इखलास के साथ किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों शहादत की अंगुलियां आसमान की तरफ की और कहा अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद, अल्लाहुम्मा फशहद, कि अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना कि सहाबा ने क्या गवाही दी है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुरान में साफ़ अल्लाह ताला ने फरमाया है फ़लनसअलन्न लज़ीना उरसिला अलैहिम वलनसअलन्न मुरसलीन, कि हम ज़रूर पूछेंगे उन लोगों से जिनकी तरफ भेजे गए तुम, और ज़रूर पूछेंगे मुरसलीन से, यानी रसूलों से भी पूछेंगे कि जो मैंने काम तुम्हारे घर सपुर्द किया था क्या तुमने उसको मुकम्मल किया या नहीं किया। तो ये सवाल तमाम रसूलों से होगा और फिर उम्मत से होगा कि क्या इस रसूल ने अपना पैगाम पूरा पहुंचाया था, तो उम्मत गवाही देगी कि हाँ पूरा पहुंचाया था। तो ये इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी शहादत की उंगलियां उठाकर अल्लाह को गवाह बनाया कि अल्लाह ताला फशहद के, ए गवाह अल्लाह तू गवाह रहना कि ये गवाही है लोगों की मेरे बारे में, सहाबा की मेरे बारे में। बहरहाल दूसरा खुतबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन दिया वो 10 ज़िलहज को दिया, और फिर आपने फरमाया कि बेशक वक्त वापस आ गया है अपनी सही जगह पर, जो वैसे ही था जब अल्लाह ने आसमान और ज़मीन बनाए थे। 1 साल 12 महीनों का है, जिसमें से 4 हुर्मत वाले हैं, 3 एक साथ हैं, ज़ुल्क़ादा, रजब और मुहर्रम, और फिर दूसरा रजब। कुरैश का तरीका, जैसे कि हम पहले भी ज़िक्र कर चुके हैं, कि होता यह था कि अगर उन्होंने किसी महीने में जंग करनी होती थी और वो हुर्मत वाला महीना होता था तो उसको ये कहते थे कि अच्छा इस महीने को हम बदल देते हैं, अगले महीने रख लेंगे, इस महीने हम जंग कर लेते हैं और अगला महीना हुर्मत वाला बना देंगे। तो इस चीज़ को तब्दील इस तरह से हुआ था। तो फिर ये सारे महीने जो थे ना आपस में गड़बड़ हो गए थे, किसी को ये पता ही नहीं चलता था कि असल में महीना कौन सा है। इसलिए आपने कहा कि इस साल निज़ाम बिल्कुल वैसे ही हो गया है जिस दिन अल्लाह ने आसमान और ज़मीन बनाए थे, यानी कि साल और महीने बराबर उन्हीं उसके ऊपर बैठे हैं जो कि अल्लाह ताला ने बनाए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन सा महीना है, तो लोग खामोश थे, हैरान थे कि सबको पता है कि कौन सा महीना है, लेकिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही जवाब दिया क्या ये ज़िलहज का महीना है, तो सब ने कहा जी हाँ। फिर आपने फिर कहा आज कौन सा दिन है, फिर खामोशी थी। तो आपने कहा कि क्या ये यौमुन नहर नहीं है, सब ने कहा जी हाँ। फिर आपने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो सब ने जवाब दिया मिना है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेशक तुम्हारी ज़िंदगियाँ, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी इज़्ज़त तुम पर इसी तरह हराम हैं जैसे ये महीना, दिन और जगह। यानी इस बात से आप सोचें कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए कि आपने क्या कहा कि तुम्हारी ज़िंदगियाँ, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी इज़्ज़त इसी तरह हराम है जैसे ये दिन, महीना और जगह। तो हम आज एक मुसलमान की इज़्ज़त रखते हैं क्या? क्या हम किसी की ज़रा सी भी वो हमसे मुखालफत करता है तो हम उसकी किस कदर बेइज्जती करते हैं, किस कदर उसकी गीबत करते हैं, एक से जाके बयान करते हैं, दूसरे से बयान करते हैं, तीसरे से बयान करते हैं, और इस तरह से एक बात जो है वो हर एक के मुँह से निकलते हुए 2 बातें और बढ़ जाती हैं। यानी जब हम किसी से कोई बात करेंगे वो आगे बयान करेगा
تو اس میں کوئی اور بات مختلف ہوئے گی، تیسرا کرے گا وہ بات مختلف ہوئے گی، اس لیے ایک چھوٹی سی بات بڑھتے بڑھتے بہت بڑی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ امت کو یکجا رہنا ہے، آپس میں پیار محبت سے رہنا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کفر میں نہ لوٹ جانا، آج جو حاضر ہیں وہ ان کو بتا دیں جو غیر حاضر ہیں، شاید جو سن لیتا ہے وہ اس سے بہتر سمجھ لیتا ہے جو بیان کرتا ہے۔ پھر ترمذی کی روایت ہے یہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے کہا کہ آج شیطان نا امید ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت اس حصے میں کی جائے گی، یعنی عرب میں کبھی بھی بت پرستی جو ہے وہ نہیں آ سکے گی سوائے دجال کے زمانے میں، وہ سب سے آخری جنریشن ہوگی۔ لیکن یعنی آپ یہ آج تک دیکھیں کہ جتنا بھی عرب ہے اس میں تمام مسلم حکومتیں ہیں، کوئی بھی وہاں پہ ایسی حکومت نہیں ہے جو بت پرست ہو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مگر وہ اس بات کی امید رکھتا ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو گے چھوٹے معاملات میں، کیا کہ تمہیں آپس میں لڑا دے گا، اور مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا میں یہ ولی مسلمان ہوں کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں؟ جواب ہم سب جانتے ہیں، ہمارا نفس جانتا ہے کہ یہ جواب اس کا ہاں میں ہے یا نہیں میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ ہے جس پر لوگ اعتماد کریں اپنے پیسوں کا اور اپنی جائیداد کا، مہاجر وہ ہے جس نے گناہ چھوڑ دیے ہوں اللہ کے لیے، اور مجاہد وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کوشش کر رہا ہے۔ یہ تمام خطبات ہیں جو آپ نے دیے، خطبہ ہے جو آپ نے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور 5 وقت کی نماز ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ دو اور اس کے ارباب حکومت کی اطاعت کرو تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد آپ نے یعنی کہ ارکان اسلام کریں اور اچھے مسلمان بنیں۔ پھر مسلم کی روایت ہے کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو، عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے اور نہ ہی عجمی کو عربی پر کوئی فوقیت ہے، اور نہ ہی کالے کو گورے پر اور نہ ہی گورے کو کالے پر سوائے تقوی کے۔ یعنی یہ جو باتیں ہیں اس زمانے میں، جس زمانے میں کہ نسل پرستی اور قبیلہ پرستی یہ سب کچھ اتنی اہم تھی ان کے لیے، تو یہ بات ایک انقلابی بات تھی، ایک ریولیوشنری بات تھی ایک لوگوں کے لیے کہ سب انسان برابر ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آج تک کسی فلاسفر نے، کسی تھنک ٹینک نے یہ نہیں کہا کہ ہم سب انسان برابر ہیں۔ ہر سوسائٹی اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم سے بہتر ہے، تو کہ ہم سب سے بہتر ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات آج انسانیت کے لیے ہضم کرنا کتنا مشکل ہے کہ سب انسان برابر ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا سوائے تقوی کے بیس پہ۔ تو یہ بات آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ آج انسانیت کے لیے بات ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں منی میں گزاری اور پھر رات کو طواف وداع کرنے گئے اور اس کے بعد واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ حج سے پہلے عائشہ یعنی یہ جو بات ہے یہ اس وقت کی ہے کہ جب کہ واپسی پہ جا رہے تھے تو عائشہ رو رہی تھیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پریشان نہ ہو، یہ تو ایک بات تمام عورتوں کے ساتھ ہے، یعنی بنات آدم کے ساتھ ہی ہے، وہ سب کام کرو جو حجاج کر رہے ہیں سوائے طواف کے اور اس کے۔ تو جب یہ حج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی، جب واپس آ رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی تمام بیویاں حج اور عمرہ کر کے واپس جا رہی ہیں، دونوں چیزوں کا انہوں نے اجر کما لیا ہے، لیکن میں صرف حج کر رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ یہ کافی ہے، تم نے افراد حج کیا ہے، لیکن وہ نہ مانی، ان کو دل تھا کہ وہ بھی ایک فیض حاصل کر سکیں کہ عمرہ بھی کر سکیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول کے عبد الرحمن جو کہ عائشہ کے بھائی تھے
ان کو کہا کہ ان کو تنعیم لے جاؤ اور احرام پہن کر یہ عمرہ کرائیں، لیکن ان کے بھائی نے نہیں کیا، صرف عائشہ نے کیا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ یہ حلال ہے، اس میں کوئی وہ عذر نہیں ہے، لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب میقات سے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد طواف کی فضیلت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو عمرہ، کہ عمرہ کریں۔ ہمارے جب پاکستانی بہن بھائی جاتے ہیں تو وہ جا کے تنعیم جاتے ہیں، تنعیم میں اتنا رش ہوتا ہے، سب احرام پہن کے عمرے پہ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آ کے بتاتے ہیں میں نے 10 عمرے کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، تو وہ اس بات پہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جو ایک دفعہ اب ہم میقات سے گزر جائیں تو کیا چیز بہتر ہے؟ وہ طواف بہتر ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عائشہ کے بھائی تھے عبد الرحمن، انہوں نے عمرہ نہیں کیا تھا۔ بہرحال ان تمام باتوں سے جو کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو دیکھا، تو اس سے ہمیں سب سے جو اہم سبق ملا وہ کیا ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ کو مل جل کر رہنے کی تلقین کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جاہلی جو قبیلہ پرستی تھی یا جاہلی نسل پرستی تھی، یہ سب جو تھی آپ نے اپنے خطبات میں ان کا انکار کر دیا تھا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ جیسے شیطان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ وہ شیطان کی اطاعت کرو گے کہ تم کیا کرو گے، آپس میں لڑو گے، اور پھر تم جو ہے نسل پرستی جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو ہے نہیں جائے گی تم لوگوں کے اندر سے۔ تو آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ چاہے کوئی مسلمان ویسٹ میں رہ رہا ہے یا ایسٹ میں رہ رہا ہے، وہ کس چیز پہ فخر کرتا ہے۔ آج اب قبیلہ پرستی نہیں ہے لیکن نیشنلزم ہے۔ آج ملک بن گئے ہیں پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، لنڈن، یہ سب چیزیں، یہ سب ملک ہیں، ڈفرینٹ ملک ہیں۔ تو ہر ملک کا رہنے والا جو باشندہ ہے وہ اپنے ملک کو بہترین سمجھتا ہے۔ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات میں بالکل منع کیا، اور آپ نے یہ کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم سے سب سے زیادہ اکرام کس کو دیا جائے گا؟ جس کے اندر تقویٰ ہوگا۔ تو وہاں پہ قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ پاکستان کے مسلمان کھڑے ہوں، سعودی عرب کے مسلمان کھڑے ہوں، عراق کے مسلمان کھڑے ہوں، لندن کے مسلمان کھڑے ہوں، امریکہ کے مسلمان کھڑے ہوں، کینیڈا کے مسلمان کھڑے ہوں۔ یہ بات نہیں کی جائے گی قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ہماری نیشنلزم کو نہیں دیکھا جائے گا۔ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا کام کیا ہے۔ اگر ہم نے صدقہ دیا ہے تو کیا اللہ کی رضا کے لیے؟ یعنی اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی کہ اللہ کے عرش کے سائے تلے جو 7 لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا بندہ جس کے دائیں ہاتھ نے دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا۔ تو آج ہم صدقات دیتے ہیں، آج ہم تحفے دیتے ہیں، تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں ہم نے اتنا تحفہ دیا، ہم نے اتنا صدقہ کیا، میں نے اتنا نکالا، میں نے اتنا نکالا۔ دیکھیں کتنی چھوٹی باتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد نیشنلزم، ہمارے ہاں نیشنلزم کتنا زیادہ ہے۔ مسلمانوں میں تو نیشنلزم اتنا زیادہ ہے۔ سعودی عرب کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے، پاکستان کے مسلمان سمجھتے ہیں ہمیں بہتر کوئی نہیں ہے، جو عراق کے مسلمان ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یعنی چاہے ہم کسی بھی ملک میں جا کے رہ جائیں، ہم کسی بھی ملک میں رہ جائیں، یہ نسل پرستی، یہ نیشنلزم جو ہے وہ ہمارے اندر سے نہیں جاتا۔ لیکن ہم سے قیامت کے دن اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ کس ملک سے آئے ہو، ہم سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ کتنا تھا، اللہ کا خوف کتنا تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا تقویٰ عطا فرمائے، چاہے ہم کہیں پہ بھی رہتے ہوں، چاہے ہم جتنے ہی امیر کیوں نہ ہو جائیں، چاہے ہم جتنے ہی بلند مرتبہ کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تقویٰ سے نوازے، ہماری نسلیں ان میں سے اٹھائے جن کو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں
کہ تمہارا اکرام تقوی کے بیس پہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اٹھائے، اور وہ کون سی نسلیں ہوں؟ جن کے دل تقوی سے لبریز ہوں گے، جو اللہ کی رضا کے کام کریں گے، جو اللہ جن سے محبت کرے گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا سے راضی ہوں گے۔ اللہ سے یہی دعا ہے۔ بہرحال اب بات یہی ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات میں یہ اس بات کے اوپر بھی بہت آپ نے زور دیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور اس کے اوپر عمل کرتے رہنا۔ تو اب اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ سیرہ جو ہے اپنے آخری مراحل کو پہنچ رہی ہے۔ رمضان میں میں نے اس کی ابتدا کی تھی اور سفر اب آلموسٹ مکمل ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ وہ ہماری اس کوشش کو قبول کر لے، سننے اور سنانے والوں کی، کہ جس نے سنا اور جس نے آگے پہنچایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزا دے، کیونکہ ہم نے یہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ شاید سننے والا جو ہے جو وہ سننے والا سنانے والے سے بہتر سمجھ لیتا ہے۔ تو یہاں سے آج کے بعد میرے خیال میں جتنے بھی ہمارے آڈیوز ہوں گے وہ زیادہ تر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بارے میں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ختم ہوتے ساتھ ہی مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور جس دن طواف وداع کیا تھا اسی دن شام کو آپ نے واپسی کا راستہ لیا، کیوں مکہ میں نہیں رکے آپ۔ اس کے بعد آپ مدینہ سے کہیں نہ گئے یہاں تک کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ سفر کے آخر میں آپ نے ایک فوجی مہم رومن امپائر کی طرف روانہ کی تھی، اور جو فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، اس میں تمام بڑے اکابر صحابہ موجود تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگ تھے۔ اس اعلان نے آپ نے جو اپنے انتقال سے چند ہفتے پہلے ہی کیا تھا، اور اس تمام جو تھا وفد، یعنی جو مہم تھی، اس کا جو قیادت تھی وہ اسامہ بن زید کو دی تھی۔ جو اسامہ بن زید اگر ہم یاد کر لیں کہ کون تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن حارثہ سے بہت محبت تھی۔ تو صحابہ اکثر کہتے تھے کہ اگر زید زندہ ہوتے تو ہم کسی اور کو خلیفہ بنانے کے بارے میں سوچتے بھی نہ۔ تو زید کی شادی ایمن سے ہوئی تھی، اور یہ آمنہ کے ملازمہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کو جانتی تھیں، اور ایسے اب لوگ بہت کم زندہ تھے جو کہ آپ کے والد اور والدہ کو جانتے ہوتے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا بھی تھا جب کہ آپ بالکل چھوٹے بچے تھے، اس لیے وہ ایک ماں کی طرح تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح ایمن جو تھیں اور زید، دونوں آپ کے بہت ہی قریبی اور بہت ہی جن سے کہ آپ کو شدید محبت تھی۔ اور اسامہ بن زید جو تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت شدید محبت تھی۔ اسامہ کا لقب تھا کہ حب رسول اللہ، کہ یعنی کہ وہ جن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت کرتے ہیں۔ زید شہید ہوئے تھے موتا کی جنگ میں۔ اب جب اسامہ کو قیادت دی جا رہی تھی تو وہ صرف 18 سال کے تھے، یعنی حیرانگی کی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ شامل، لیکن کس کو قیادت دی گئی؟ اسامہ بن زید کو، جو کہ 18 سال کے تھے۔ لہٰذا افواہیں جو تھیں وہ گردش کرنے لگیں، اور باتیں شروع ہو گئیں کہ اسامہ کو کیوں چنا گیا ہے۔ اول تو یہ قریشی بھی نہیں ہیں، اور پھر یہ کہ بہت چھوٹے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ جو یہ وہی بات تھی نا کہ جو ہم نے پیچھے کہا تھا کہ کچھ چیزیں امت میں ہمیشہ رہیں گی، اور فخر انصاب اور نسل پرستی، یعنی ریسزم، جس کو آج ہم ویسے تو بہت برا کہتے ہیں، لیکن ہم ریسزم میں کتنے مبتلا ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ ان کے والد تو مولا تھے، یعنی غلام تھے۔ تو اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اگر تم یعنی اسامہ کی قیادت پر تنقید کر رہے ہو تو یاد کرو کہ تم نے اس کی والد کی قیادت پر بھی تم نے تنقید کی تھی، اور یہ اسامہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے والد کے بعد۔ کیوں چنا تھا آپ نے اسامہ کو؟ کہ اسامہ کے والد کو رومن امپائر کی جنگ میں وہ مارے گئے تھے، شہید ہوئے تھے۔
اس لیے ان کے اندر ایک انتقام کی آگ تھی، اور وہ جنگ میں زیادہ شدت سے حصہ لے سکتے تھے، بلکہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ جاؤ وہاں جہاں تمہارے والد کو مارا گیا تھا۔ تو اسامہ شوال کے آخری دن، یعنی جو شوال کا مہینہ تھا اس کے آخری دن شہر سے نکلے۔ 2 دن کا سفر کیا تھا کہ پیغامبر گیا اور اس نے روک دیا آگے جانے سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔ اس لیے اسامہ نے وہیں پہ خیمہ لگا لیا، لیکن پھر 2 دن بعد واپس مدینہ آ گئے، اور آپ کے انتقال کے دن بھی آپ سے آ کے ملے۔ آپ کے انتقال کے بعد پھر ان کو بھیجا گیا تھا، اور فائنلی یہ لوگ کامیاب ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ راستہ ہموار کیا جو آگے سیریا اور فلسطین کی فتوحات کا راستہ بنا۔ تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز اللہ کی پلاننگ کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ وقت چنا تھا اسامہ بن زید کے جانے کا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اسلام صرف مکہ، مدینہ اور عرب کے بارڈرز میں رہے، بلکہ وہ پورے عرب سے نکال کر اسلام کو آگے بڑھانا چاہتے تھے۔ اسی لیے فلسطین اور شام عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے ہی دن فتح ہوا تھا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس قدم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسامہ کو بھیجا تو مستقبل کی فتوحات کا دروازہ کھل گیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اسلام کسی خاص جگہ پہ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پوری گلوبل فنومینا ہے، یعنی پوری دنیا میں اسلام پھیلانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ پرشین امپائر، رومن امپائر، نارتھ افریقہ، الجیریا، یہاں تک کہ موراکو اور اسپین تک جہاں اسلام نے فتوحات حاصل کی اور وہاں تک پھیلا، لیکن فی الحال یہ رک گیا تھا کیونکہ آپ بیمار ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا، اور آپ کے انتقال کی تفصیل کے بارے میں ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرہ کو جو جتنے بھی ہم نے سیرہ کی ہے اس کوشش کو اللہ قبول کر لے، اور میری یہی دعا ہے کہ میں جو سنانے والی ہوں میرے سننے والے اس سے بہتر اس پہ عمل کریں، وہ اس سے بہتر آگے پہنچائیں، اس سے بہتر مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری تمام جائز خواہشات کو پایا تکمیل تک پہنچائے، اور اس سیرہ کے اوپر جتنا بھی عمل کر سکیں کریں، جس کو بھی پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، کیونکہ یہی اعمال ہیں جو قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور مطلوب ہوں گے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔